औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। या अल्लाह तू रहमान है, या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, या अल्लाह मैं बेबस हूँ, बेसहारा हूँ। मेरे मसले का हल तेरे सिवा किसी के पास नहीं। या अल्लाह ए मुश्किल कुशा, मेरी हाजत पूरी कर दी। और मेरी हाजत बस इतनी है कि मुझे सलात हाजत क्या है, सलात हाजत की फजीलत क्या है, सलात हाजत के क्या क्या फ़ायदे हैं, सलातुल हाजत पढ़ने का तरीका क्या है, सलातुल हाजत किस वक्त पढ़नी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप ज़िंदगी के किसी मोड़ पर बेबस हो जाएं, हर दरवाज़ा बंद महसूस हो, कोई रास्ता सुझाई ना दे और दिल में एक ही सवाल गूंज रहा हो, अब क्या करूं। ऐसे लम्हात में इंसान बेचैनी और इस्तराब के समंदर में डूबने लगता है। मगर क्या आप जानते हैं कि एक ख़ास नमाज है जो अल्लाह के दरबार में आपकी फरियाद को शर्फ़ कबूलियत बख्श सकती है। जी हाँ, सलात हाजत, वो इबादत जो दुआ को बुलंदियों तक पहुंचाती है, वो वसीला जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। एक ऐसी नमाज है जो हाजत रवाई, मुश्किलात के हल और मुरादों की तकमील के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। इसकी फजीलत क्या है, ये कैसे पढ़ी जाती है और कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आइए इन सवालात के जवाबात जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आप दुनिया और आखिरत में नाकामी का शिकार क्यों हो रहे हैं? रिस्क की तंगी, मुश्किलात का तूफान, दुआएं बेअसर क्यों लगती हैं? हकीकत यह है कि जब हम अपने खालिक के सामने झुकने से कतराते हैं तो कामयाबी कैसे मिल सकती है। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि मोमिन और काफिर के दरमियान हद फासिल है। जो शख्स 3 जुमे तक जानबूझकर नमाज छोड़ दे, उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए और उसके घर को आग लगा देनी चाहिए। सोचें, जब नमाज तर्क करने पर ऐसी सख्त वईद है तो फिर कामयाबी कैसे मुमकिन हो सकती है। लोग वज़ाइफ और अमलियात तो करते हैं, मगर नमाज से गफलत बरतते हैं और फिर शिकवा करते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही। याद रखें, जब तक आप सच्चे पक्के नमाजी नहीं बनेंगे, कोई वजीफा, कोई अमल, कोई दुआ फ़ायदा नहीं देगी। तो क्यों ना आज ही सच्ची तौबा करें, नमाज की पाबंदी को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। यही पहला कदम है हकीकी कामयाबी की तरफ। नमाज की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक ताला ने हर चीज़ का हुक्म ज़मीन पर वही के ज़रिए नाजिल फरमाया, लेकिन नमाज एक ऐसा अहम फरीज़ा और अजीमुशान तोहफ़ा कि जिसे अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए ज़मीन पर नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की बुलंदियों पर बुलाकर अता फरमाया। क्या आप जानते हैं कि कोई भी अमल जो नमाज के ज़रिए किया जाए कभी नाकाम नहीं होता, क्योंकि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि वो ज़रिया है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह सुब्हानहू तआला के दरबार तक पहुंचा देता है। जब कोई शख्स नमाज में सजदे में जाकर अपने रब से फरियाद करता है तो ये मुमकिन ही नहीं कि उसकी दुआ रद्द कर दी जाए। जो हाजत नमाज के ज़रिए मांगी जाए वो या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है, या फिर उसके बदले कोई बड़ी मुसीबत टल जाती है, या आखिरत में बेहतरीन इनाम की सूरत में महफूज कर दी जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सजदा करो और करीब हो जाओ। जब बंदा नमाज के ज़रिए कोई वजीफ़ा या अमल करता है तो अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है, और जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसकी कामयाबी को रोक नहीं सकती। बस शर्त यही है कि सच्चे दिल से नमाज अदा की जाए, इखलास के साथ मांगा जाए, फिर देखें कि रहमतों के दरवाजे कैसे खुलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, मगर आखिरी लम्हे में वो बिगड़ जाता है। कभी कोई ऐसी हाजत दिल में होती है जो पूरी होने का नाम ही नहीं लेती, या फिर आप किसी मकसद को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर नामालूम रुकावटें रास्ता रोक लेती हैं। ये सब परेशानियां हमें बेचैन कर देती हैं और दिल में मायूसी पैदा होने लगती है।
لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام مسائل کا ایک یقینی حل دیا ہے۔ صلاۃ حاجت یہ وہ خاص عبادت ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی درخواست کو جلد از جلد شرف قبولیت بخشتی ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تب صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ، اور اس دروازے پر سب سے مؤثر دستک صلاۃ حاجت کے ذریعے دی جاتی ہے۔ صلاۃ الحاجت ایک خاص نماز ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص حاجت روائی کے لیے تعلیم فرمایا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ حاجت ادا کرے، پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ نماز اللہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صلاۃ حاجت کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مشکل کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو آج ہی صلاۃ حاجت پڑھنا شروع کر دیں اور دیکھیں کہ کس طرح رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، پورے یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ صلاۃ حاجت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کہ کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے، کیسے رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور کیسے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہے۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے اور وہ کام جو کبھی مکمل نہیں ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے صلاۃ حاجت کو ہی آزمایا ہے، بے شمار لوگوں نے اس کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ جب ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی صلاۃ حاجت کا عمل شروع کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو اور آپ کی حاجت پوری ہو تو صلاۃ حاجت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ حاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ اگر تہجد کا وقت میسر نہ ہو تو صلاۃ حاجت کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، دن میں، رات میں، یا جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، مگر بہتر یہی ہے کہ اسے نمازوں کے بعد یا خاموشی کے اوقات میں ادا کیا جائے تاکہ یکسوئی اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی جا سکے۔ البتہ نماز فجر کے بعد، عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، ہم بات کر لیتے ہیں کہ صلاۃ حاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ کو اپنی حاجت کے لیے یا آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی نیت سے 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کی نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح اپنی نیت کر لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھ لینے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، پھر رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ اب آپ کو ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی سب سے بڑی مشہور آیت جو ہے، یعنی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں
اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں۔ یعنی اب نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور 200 مرتبہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے۔ جب آپ صلاۃ حاجت کی 2 رکعت ادا کر چکیں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے دربار میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اور یہ کوئی عام دعا نہیں ہے، یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں کے آنسو گواہی دیں کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ جھلکے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے بالکل اسی طرح جھک جائیں جیسے کوئی بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ اپنے رب کو اس کے اسماء حسنی کا واسطہ دے کر پکاریں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ کہیں یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، میرے لیے میرے مسئلے کا حل تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے مشکل کشا میری حاجت پوری کر دے، میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی گریہ اوزاری دیکھ کر اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، جب ناممکن راستے کھلنے لگتے ہیں، جب دروازے خود بخود کھٹکھٹانے لگتے ہیں اور بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اس کی مشکلات پل بھر میں آسان ہو گئیں۔ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے، رو رو کر اللہ کی حضور التجا کریں گے، تو یقین رکھیں کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہونے لگے گا۔ شاید اسی لمحے آپ کو دل کی گہرائیوں میں ایک سکون محسوس ہو، شاید کسی ایسے ذریعے سے مدد آ جائے جہاں سے کبھی توقع نہ تھی، شاید آپ کی مشکلات دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے اور وہ کام جو بار بار رکاوٹوں کا شکار ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جائے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہر اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس نے مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ صلاۃ حاجت ادا کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں جھک کر مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اب بس ایک بار آزما کر دیکھیں، اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی دعاؤں کو نماز کے وسیلے سے اللہ تک پہنچائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی فریادیں کیسے برانا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے دل کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں، اور اللہ کی مدد کیسے آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ صرف اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔